Bringing radio back into life. MUL Online Radio. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़ा कुदरत में हमारी जान है। MUL पॉडकास्ट रेडियो की तरफ से नदीम चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। हाज़रीन और नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम के अंदर जो है हमारी गेस्ट हैं माफिया मलिक। माफिया साइकोलॉजिस्ट हैं और स्ट्रेस मैनेजमेंट हमारा मौजू है। आज इस मौजू के एतबार से हम इनसे गुफ्तगू करेंगे कि इन्होंने अब तक पिछले 7-8 साल में जितने पेशेंट को देखा है, मरीज़ों को देखा है, तो इन्होंने क्या एनालाइज किया है कि पाकिस्तान में वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारे मुल्क के अंदर जो है वो सालाना 5000 लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। वो क्या वजह है कि हमारी मुल्क के अंदर जो है जब भी कोई बेरोज़गारी या महंगाई का तनासुब बढ़ता है तो लोग खुदकुशी की तरफ ज़्यादा रुझान उनका हो जाता है। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि पिछले दिनों जो हमारा मुल्क में सैलाब आया, उस सैलाब की वजह से गुर्बत का कुछ ऐसे वाक़या सामने आए कि मियाँ बीवी ने अपने बच्चों समेत खुदकुशी की। नहर के अंदर कूद कर 3 बच्चों की माँ ने अपनी जान दे दी और बच्चों को भी मार दिया। इसी तरह पुराने वक्तों में सुना जाता था कि जब भी मैट्रिक के पेपर हुआ करते थे, दरह रावी के ऊपर जो है पुलिस का पहरा लग जाता था ताकि तुलबा जो है दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी ना कर लें। लेकिन अब वो वाली सूरत हाल नहीं है। अब तो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। 42.27% जो इस वक्त इस पूरी 6 दहाइयों में इतनी गुर्बत नहीं हुई जितनी इस वक्त हुई है। तो इस गुर्बत की वजह से क्या ज़हनी तनाव बढ़ रहा है, मज़हब की दूरी की वजह से ज़हनी तनाव बढ़ रहा है, क्या माँ बाप की तरबियत में कोई कमी आ गई है, या हमारा निज़ाम तालीम या हमारा मुआशरा, वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं, ज़हनी तनाव में चले जाते हैं और उसकी वजह से अपनी जान लेने के दर पे होते हैं। माफिया मलिक को हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। जनाब माफिया, आप ये बताइए कि अभी मैंने जैसे आपका तारुफ कराया, वो कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से लोग स्ट्रेस में जाते हैं, ज़हनी तनाव में जाते हैं और फिर अपनी जान लेने पे आ जाते हैं? बिल्कुल, क्या वजह है सर बेसिकली इसका रूट कोज है हमारी अपनी ज़ात। हम अपनी ज़ात पे उस तरह से आप कह लें कि तवज्जो नहीं देते हैं। हमारी लाइफ में बहुत से स्ट्रेसर्स हैं। अगर आपने स्ट्रेस की बात की तो उसकी बेसिकली वजह क्या है? 2 तरह से स्ट्रेस होता है। एक हेल्दी स्ट्रेस होता है, एक डिस्ट्रेस होता है। हेल्दी स्ट्रेस इज़ समथिंग लाइक दैट कि हमारी प्रेजेंटेशन है, मैं उसकी टेंशन नहीं लूँगी तो मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी, तो मैंने वो जो तैयारी करके अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दी, वो एक हेल्दी स्ट्रेस है। और अगर मैं हर दफ़ा और हर वक्त टेंशन में रहूँगी, सुबह रात हाय मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, मैं कैसे मैनेज करूँगी, हर चीज़ को हम नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं, तो वो डिस्ट्रेस बन जाता है। और जब हम कंटिन्यूसली डिस्ट्रेस की सिचुएशन में रह रहे हैं, दैट लीड्स टू आप कह लें मेंटल हेल्थ इश्यूज़, जिसमें सुसाइडल आइडिएशन भी आ जाती है, डिप्रेशन आ जाता है, एंजाइटी आ जाती है। अब यहाँ स्ट्रेस भी डील करता है 2 चीज़ों के साथ। अगर तो स्ट्रेस आपका किसी पास्ट इवेंट से रिलेटेड है, आपके माजी में कोई ऐसा हादसा हुआ जो अभी तक आपकी लाइफ में लिंक कर रहा है, वो आपको माजी की चीज़ों से बाहर निकलने ही नहीं दे रहा, ठीक है, आपके अंदर उदासी और डिप्रेशन वाले सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी तरफ अगर स्ट्रेस आपका है आपके फ्यूचर से रिलेटेड, आपको हर वक्त डर लगता रहता है मेरी ज़िंदगी में आगे क्या होगा, अगर छोटा सा भी एक फेलियर आ जाए, हमारी नौजवान नस्ल समझती है कि पता नहीं मेरी ज़िंदगी डिज़ास्टर बन गई, मुझे तो मर जाना चाहिए, मेरी किस्मत ही ख़राब है। तो हमेशा जब हम फ्यूचर की चीज़ों का स्ट्रेस लेते हैं तो वो हमें एंजाइटी की तरफ ले जाता है। यानी एक छोटा सा स्ट्रेस ही हमें, अगर हम उसको एक अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो वो हमारे लिए अच्छा है। हम तभी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, चैलेंज लेंगे, किसी चीज़ का स्ट्रेस लेंगे। लेकिन अगर उसी स्ट्रेस को हमने डिस्ट्रेस की फॉर्म में ले लिया तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हम हमेशा अपने आप को लेट डाउन करते रहेंगे। अब इसके पीछे जो बेसिक वजूहात हैं, शुरू हमारी अपनी ज़ात से होती है। हम डेली रूटीन में अपने आप को हर चीज़ से इतना ज़्यादा ओवरवेल्म रखते हैं कि हमें खुद समझ नहीं आ रहा होता कि मेरी अपनी ज़ात कहाँ पे है। यानी हमारे अंदर सेल्फ एवेल्यूएशन, सेल्फ अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। हमारे अंदर टॉलरेंस नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो यही है। उसके बाद आती है हमारी सोसाइटी। अब हम समझ नहीं पा रहे, हमें चीज़ें समझ नहीं आ रही, तो हमारी फैमिली थर्ड पार्ट पे आती है सोसाइटी, दूसरे पार्ट पे आ गई हमारी फैमिली। हमारी फैमिली में आजकल ट्रेंड है, हम लोगों को कहा जाता है बच्चे ड्रामे कर रहे हैं, ठीक है। इन्हें हमारे वक्तों में ऐसा डिप्रेशन, एंजाइटी नहीं होता था, स्ट्रेस नहीं होता था, हम सारा दिन मेहनत करते थे, रात को सो जाते थे। उस वक्त इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ और चीज़ें भी नहीं थी जो स्ट्रेस कॉज करें। अब आपको भी पता है इतनी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं
جن کو ہم نے اپنی لائف پہ اتنا زیادہ سوار کیا وہ ہمیں کہیں نہ کہیں اسٹریس دے رہی ہیں. اب اس اسٹریس کو ہمارے گھر والے نہیں سمجھ پا رہے کیونکہ ایک بہت زیادہ ایج گیپ ہے, تو انہیں لگتا ہے بچے ڈرامے کر رہے ہیں, محنت نہ کرنے کے کچھ بہانے ہیں. اب فیملی نہیں آپ کو سمجھ رہی. تیسری چیز ہے آپ کی سوسائٹی. آپ سوسائٹی میں بہت دوست ہیں جو آپ کو سمجھ رہے ہیں, وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ دیر از سم تھنگ رونگ, تمہیں کوئی پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہے یا تمہیں کسی اپنے اساتذہ سے بات کرنے کی ضرورت ہے. اگر تو دوست بھی آپ کو کہیں نہ کہیں سپورٹ کر رہے ہیں تو ایک اچھا پوائنٹ ہے, آپ ہیلپ لیتے ہیں. لیکن اگر آپ کے دوست بھی یہی کہہ رہے ہیں یہ ڈرامے کر رہا ہے, یہ ہر روز کا اس کا یہی ڈرامہ ہے اور اسی طرح سے یہ لے کر چل رہا ہے, تو وہ پھر تینوں طرف سے جب ہمیں نگلیکشن ملتی ہے نا, اور کوئی ہماری زندگی میں یا لائف میں نہیں ہے جو ہمیں یہ سمجھا سکے کہ یار اٹس اوکے, سب کے ساتھ ہوتا ہے, تم اس سے کوپ اپ کر سکتے ہو. تو جب اگر آپ کے پاس کوئی ہے ہی نہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ لائف میرے لیے ختم ہے, تو پھر ہم لوگ جاتے ہیں سوسائڈل آئیڈیشن کی طرف. ہمیں خیالات آتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو سیلف ہارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ نے جیسے بتایا ایک بہت بڑا فگر ہے ہمارا سوسائڈل آئیڈیشن کی طرف جاتا ہے. تو اسی کے برعکس اگر ہمیں کہیں نہ کہیں سے تھوڑی سی بھی ایک سپورٹ مل جاتی ہے, اگر ہمارے گھر والے بھی کہہ رہے ہیں اٹس اوکے یو کین ہینڈل دس سچویشن, میں تمہارے پاس ہوں, اگر تمہیں ہماری سمجھ نہیں آ رہی, سائیکالوجسٹ ہیں, ہم تمہیں اس کے پاس لے کر جاتے ہیں, تو وہ ایک الٹا آ جاتا ہے کہ اچھا ایفیکٹ آتا ہے کہ ایٹ لیسٹ ہمیں کوئی سپورٹ کر رہے تو ہم اس اسٹریس سے کوپ اپ کر سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی آپ نے اپنی بھی اسی سوال کے جواب میں آپ نے 3 باتوں کو ایڈریس کیا. اس میں ایک آپ نے والدین, ایگزیکٹلی, دوسرا اپنے ٹیچرز اور معاشرہ, تیسرا اپنی ٹیکنالوجی کا ذکر ایگزیکٹلی, اور جو اپنے ماں باپ اور بچوں کے درمیان جو ایج گیپ کا وہ اس میرے خیال میں جو پچھلے 3-4 دہائیاں یعنی کہ 40-50 سال گزرے, اس میں یہ گیپ واضح طور پہ نظر بھی ایگزیکٹلی. آپ مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیے, میں ایک جنرلی سمجھنا چاہ رہا ہوں اور آپ ہمارے سننے والوں کو بھی اور دیکھنے والوں کو بھی پتہ چلے کہ یہ بتائیے کہ جو ہم موبائل کے اوپر سوشل میڈیا کو واچ کرتے ہیں, بچے بہت زیادہ اس کو واچ کرتے ہیں, تو وہ فیس بک کو, وہ انسٹاگرام کو, وہ ٹویٹر کو, وہ بار بار ٹرولنگ کرتے ہیں اس میں, اور ایک کے بعد دوسری پوسٹ آ رہی ہوتی ہے. آپ ایک منٹ کے اندر آپ 10-15 پوسٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایک چیز کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری چیز آپ کی ڈی فوکس ہو رہی تھی. آپ کا ذہن بڑی تیزی کے ساتھ آگے پیچھے ہو رہا ہے. کچھ میرے پاس فگرز ایسی کہ یہ ٹرولنگ کرنے سے بھی آپ کا مینٹل لیول ڈسٹرب ہوتا ہے, آپ کی یادداشت کمزور ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے پھر ذہنی تناؤ بھی بڑھتا ہے, اور بچے ماں باپ کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی, اور کچھ بدتمیزی کر جاتے ہیں. کچھ ایسی بھی گیم سامنے آئی ہیں جن کو کھیلتے ہوئے, اور خاص طور پہ PUBG کے بارے میں کہ اس کو کھیلتے ہوئے بچہ اتنا زیادہ اپنا اس میں انوالو ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نارمل لائف کی بجائے وہ آرٹیفیشل لائف میں داخل ہو جاتا ہے اور لوگوں کو مارنے کے اوپر بھی چلا جاتا ہے اور اپنی جان بھی لے لیتا ہے. تو یہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کا فائدہ تو ہے, لیکن اس کے نقصانات کیا ہیں, آپ ذرا اس کے اوپر وضاحت کیجیے. اچھا سر, سب سے پہلی چیز آپ نے جو بات کی سوشل میڈیا, بالکل سوشل میڈیا بہت اپڈیٹ بھی کرتا ہے, لیکن دیکھیں ہم ڈیلی لائف میں اتنا اسٹریس لے رہے ہیں اپنے گھر سے, اپنے آپ سے, اپنی پڑھائی سے, اپنے پروفیشن سے. اب ہمیں لگتا ہے کہ ہم لوگ وہ جو سارا اسٹریس ہے نا اگر سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ کریں گے نا تو وہ نکل جائے گا. ایسا نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے ہمارا سوشل میڈیا وہ چیزیں دکھاتا ہے جو ذرا چٹپٹی ہوں, جس سے ان کے ویوز زیادہ ہیں, لیکن ہم یہ چیز نہیں سوچتے کہ اس سے کسی کی ذہنی حالت پہ اور زیادہ افیکٹ ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ سب سے پہلے ہائی لائٹ پوائنٹ ہی یہی ہے کہ ہم لوگوں نے ٹوٹل جو ایوریج بھی دیکھی ہے بچوں کی وہ بہت زیادہ ہے. وہ پورے دن میں 24 گھنٹے میں سے ان کے 12 سے 14 گھنٹے زیادہ تر سوشل میڈیا پہ گزرے ہیں, بیکاز ہم ہر ٹائم پہ فون ہمارے ساتھ ہوتا ہے. انفارچونیٹلی ہم لوگ واش روم میں بھی فون ساتھ لے کر جاتے ہیں کہ ہم لوگوں سے فون کے بغیر گزارا نہیں ہے, اتنی ڈیپینڈنسی ہو چکی ہوئی ہے اس چیز کی, کا ایک پارٹ بن گیا, آپ کے جسم کا ایک حصہ. ایگزیکٹلی, بالکل سر ایسے ہی ہے. اور اس چیز کو ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ اس کا ایکسیسو استعمال ہمارے لیے جو ہے وہ ہماری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. تو وہ چیز ہم لوگ ایکسیپٹنس میں نہیں لے کر آتے. پھر ہمارے پیرنٹس بھی بولتے ہیں, وہ بھی سمہاؤ پھر صحیح کہتے ہیں کہ ہمیں ان جو سوشل میڈیا گیجٹس ہیں یا اتنی ایپس ہیں, چلیں ٹھیک ہے ہم نے ایک ایپ دیکھ لی, 2 دیکھ لی, لیکن ہم سب کو اتنا ہی ٹائم دے رہے ہیں جیسے وہ انڈیویجول ہماری لائف کا پارٹ ہے, اور وہاں سے جو ہمیں اسٹریس مل رہا ہے. فار ایگزامپل بہت سے لوگ پولیٹیشین میں ہیں, ایگزیکٹلی انکانشیسلی وہ ہمارے مائنڈ میں آ رہا ہے, اور وہ تب ایک دم لاوا
धुआं बन के निकलता है जब हमें समझ में नहीं आती, और फिर हमें समझ नहीं आता अच्छा मेरी ज़िंदगी में हुआ क्या, मुझे नहीं समझ आ रही. तो ये चीज़ हमें डेली बेस पे देखना ज़रूरी है. अब इसी चीज़ से दूसरी चीज़ जो हमने लिंक की, गेम्स. यस, बिल्कुल इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी ज़िंदगियों पे है. जिस तरह से आपने बताया पबजी और बहुत सी ऐसी गेम्स हैं जिसमें हम लोग देखते हैं एंगर है, रेज है, वो एक दूसरे को मार रहे हैं, खून खराबा हो रहा है. अब वो देखें पूरे दिन में मैं इतना ज़्यादा अपना लाइफ का आधा दिन का हिस्सा उस गेम पे गुजार रही हूँ, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं तो मेरी पर्सनालिटी पे इफेक्ट करेगी. मुझे लगेगा अगर कोई मुझे तंग कर रहा है तो मारना इज़ द सोल्यूशन. अब कोई हमारे घर में कोई हालात ख़राब हो गए हैं या सिचुएशन अच्छी नहीं है तो मैं गेम खेल रही हूँ, मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ आएगी, मारना इज़ द सोल्यूशन, और मैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करूँगी. और ऐसे बहुत से हमने लास्ट टाइम पे न्यूज़ भी देखी, बहुत सी ऐसी गेम्स आ चुकी हुई हैं कि हम इन गेम्स को अपनी पर्सनैलिटी, हम फैंटेसी की दुनिया में चले जाते हैं उन गेम्स को देख के कि अगर मैं भी ऐसे करूँगा तो शायद मैं हीरो बन जाऊँ. लेकिन वो हीरो बनना इज़ नॉट लाइक दैट कि आपने अपनी डेली लाइफ में उन चीज़ों से कोप अप करना है. अब यहाँ पे एक और चीज़ भी है, कुछ गेम्स ऐसी भी हैं जो हम सजेस्ट करते हैं, जैसे कैंडी क्रश, पजल गेम्स हैं जो आपकी क्रिएटिव एक्टिविटी में हेल्प करती हैं. तो यहाँ दोनों चीज़ें हैं. अब डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी, एग्जैक्टली ट्रू, अब बिल्कुल आप किस कैटेगरी की गेम्स को अपनी लाइफ का पार्ट बना रहे हैं. तो ये बड़ा ज़रूरी है समझना. तो ये जो आपका, आप ऐसे पेशेंट को जो सोशल मीडिया की वजह से मेंटल डिसऑर्डर या इबनॉर्मलिटी की तरफ चले जाते हैं, तो आप उनके लिए क्या सजेस्ट करते हैं? उनको अपनी लाइफ को किस तरह से मैनेज करना चाहिए? उनके वालिदैन को वो कौन से स्टेप्स जो हैं वो उठाने चाहिए कि जिसकी वजह से उनका बच्चा जो है वो एक बैलेंस लाइफ की तरफ है? तो आप इस सिलसिले में आप क्या सजेस्ट करती हैं? क्या मेडिसिन उनको लेनी चाहिए या उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए? आप किस तरह से उनका इलाज करते हैं? अच्छा सर, इसमें बच्चों से पहले पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव है. हमारे आप कह लें मॉडर्न बहुत ज़्यादा डिजिटलाइजेशन है, तो हमारे पेरेंट्स ने भी बच्चों को पैदा होने के बाद बच्चों को पहली चीज़ गैजेट ही मिलता है. ठीक है, हमने राइम्स लगा दी, टीवी पे लगा दिया, LED लगा दी, उनके हाथ में मोबाइल दे दिया. सबसे पहली गलती हम कर ही वहाँ रहे हैं. जब हमने खुद बच्चों को वो एक इनिशिएटिव लेने के लिए दिया है तो बाद में हम कंप्लेन करते हैं 7-8 साल की उम्र में मेरा बच्चा सारा दिन मोबाइल लेके बैठा रहता है. तो भाई आपने शुरू में वो टाइम नहीं बच्चे को दिया, बजाय बच्चे को इधर आप सोशल मीडिया की तरफ या ऐसे सोशल गैजेट्स हैं, आप वहाँ पे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें. आप बच्चों के साथ फिजिकल एक्टिविटीज़ खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं, उनके साथ इंगेज हों ताकि वो जो शुरू में बच्चे की बेस बनती है ना वो अच्छी बने. अगर हम शुरू में ही थोड़ा सा दें ज़रूर, मैं ये नहीं कहती बिल्कुल कट ऑफ कर दें ज़रूर, लेकिन बच्चे को सिखाएं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप राइम या किसी चीज़ के लिए देख रहे हैं तो टाइम अप का लाजमी बच्चे के साथ मुतय्यन करें कि 10 मिनट के बाद बेटा मैं आपसे मोबाइल ले लूँगी, फिर हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करेंगे. और 10 मिनट होने वाले हो 3 सेकंड पहले उसे कहें जी 3, 2, 1 आपका गेम टाइम ओवर, अब आपने करनी है फिजिकल एक्टिविटी. तो ये चीज़ है जो हम बच्चे को शुरू से सिखाएं. टाइम अप हम नहीं सिखाते हैं, हम घंटे 2 घंटे अम्मा हैं या जो भी है, मतलब आप कह लें मेड्स के हाथ में बच्चे छोड़ के जाते हैं, वर्किंग है, तो वो इसी तरह से कर रहे हैं. अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन मैं इसी रेफरेंस में आपसे करना चाह रहा हूँ कि हम एस्टेब्लिश कंट्रीज में देखते हैं, स्पेशली जापान, वहाँ पे बच्चे जो होते हैं वो छोटी एज में जब वो स्कूल जाते हैं तो उनको बुक्स की तरफ नहीं लेके जाते. उनको पहले 3 साल या 5 साल तक सिर्फ मैनर्स सिखाए जाते हैं, उनको जिंदगी कैसे गुजारनी है, उनको कपड़े पहनने, खाने पीने, अगर कोई आपका काम करता है उसको थैंक यू कैसे कहना है. तो वो जो इस्लाम का जो बेहतरीन जो डिसिप्लिन है और जीने के जो असलूब हैं जो उनको बताए जाते हैं तो वो उनको समझाए जाते हैं. फिर बच्चा जो है जब एक एज के बाद आता है, फिर छोटी एज के बच्चे को मोबाइल इस्तेमाल करने पर बहुत सख्त पाबंदी है. पाकिस्तान में ऐसा नहीं है ना, पाकिस्तान में ऐसा स्कूल सिस्टम है ना, वालिदैन इन चीज़ों को समझते हैं. तो ये किसकी जिम्मेदारी है? कौन हमारे माशरे में ये रेवोल्यूशन लेके आएगा जो बच्चों को इखलाकियात सिखाए, जो बच्चों को दीन सिखाए, जो बच्चों को माँ बाप का अदब सिखाए? अब तो हम ये देखते हैं कि जितने अच्छे स्कूल हैं, जितने इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, उसमें बच्चों को अग्रेसिव बच्चा उसमें होकर निकल रहा है और देखते हैं वो माँ बाप के साथ बड़ी बदतमीजी भी करता है. तो इसकी वजह क्या है? इसकी क्या वजह है? क्या हमारा निज़ाम तालीम गलत है? क्या गवर्नमेंट को इसके ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए या फिर माँ बाप को ही सब कुछ करना चाहिए? सर नहीं, इसमें आपने जो बात की ना, बच्चों पे बहुत ज़्यादा एग्रेशन निकलता है, वो है प्रेशर.
پیئر پریشر ہے, اسٹوڈنٹس کا ایک دوسرے کے ساتھ کمپیریزن کا پریشر ہے, ٹیچرس بچے کی کمپیٹیبلٹی نہیں دیکھتے. اب آپ دیکھیں جو بڑے ایلیٹ کلاس اسکولز ہیں ان میں انگلش پہ کتنا فوکس کیا جاتا ہے. اب ایک بچہ نہیں اس طرح سے اس چیز کو کر پاتا, ہم اس کو بہت زیادہ فورس کرتے ہیں, اس کی پرسنالٹی بڑا گروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے اس پرسنالٹی گروم کرنے کے چکر میں ہم اس کی فیلنگس کو سپریس کر رہے ہیں. وہ بچہ اپنی فیلنگس کا اظہار ہی نہیں کر پاتا, گھر آ کے وہ پیرنٹس کو کہنے کی کوشش کرتا ہے, پیرنٹس کہتے ہیں نہیں جی تم پڑھو, تمہیں یہ اسی اچھے اسکول میں پڑھانا ہے, جبکہ وہ بات کہنا چاہ رہا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی یا میرا کہیں نہ کہیں کوئی پوائنٹ ہے جس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی. تو پھر بچے کی جب اپنی فیلنگز اور اپنا وہ جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ چیزیں سپریس ہو رہی ہیں تو پیچھے بچتا کیا, غصہ, ریج, اور وہی بچے نکال رہے ہیں ایک دوسرے پہ. اور دوسری چیز سر دیکھیں, اب وہاں پہ جاپان کی آپ نے بات کی, ان کا ایک گھر نے پورا نظام, ان کی پوری کمیونٹی, ان کی پوری گورنمنٹ نے اس چیز کا ایکشن لیا ہے کہ بچوں کے ہم نے ان مینرز پہ یا جو بچے کو ہم ایٹیکیٹ سکھا رہے ہیں ان پہ کام کرنا ہے. اب یہاں پہ ایک گھر کرے گا, دو گھر کریں گے, ہم بچے کو اسکول بھیجتے ہیں, وہاں پہ ہزاروں بچے ہیں, اب ہمارا بچہ وہاں جا رہا ہے, وہ دیکھے گا ساری دنیا میں یہ چل رہا ہے, میرے گھر والے انوکھے ہیں جو مجھے ایک نئی چیز سکھا رہے ہیں. مطلب ہر ایک کا کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اس کو کلیکٹیو اس پہ کام کریں. اگر پورا اسکول ہے اس اسکول کو کام کرنا چاہیے, اگر ہماری گورنمنٹ ہے تو اس کو بھی سمہاؤ اس پہ, کیونکہ ہمارے یہاں پاکستانی وہ عوام ہے جو کہ آرام کی بات نہیں مانتی. جب کوئی غصے سے اور آپ کہہ لیں کہ جس چیز پہ پنش کیا جاتا ہے یا اس طرح سے اس چیز پہ ہم کہیں نہ کہیں تھوڑا سا دھیان دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ کام ہے ہماری کلیکٹیو گورنمنٹ کا کہ ہم اپنے بچوں کی ایج اسپیسیفک کریں. آپ دیکھیں باہر کے بہت سے ممالک میں بچوں کو اسکول 6-7 سال کی عمر میں بھیجا جاتا ہے. پہلی جو ان کی پرائمری ایجوکیشن ہے وہ ان کی مدر یا ان کو مونٹیسری یا اس طرح کے سارے ایٹیکیٹ سکھائے جا رہے ہیں اور وہ بتائے جا رہے ہیں. دیکھیں اب اسلام میں بھی یہ کہ پہلی درسگاہ ہماری ماں ہے, ٹھیک ہے. اب وہی چیز ہم نے اس چیز کو, ہم ورکنگ میں ہیں لیکن ہمارے پاس اپنے بچے کے لیے ٹائم نہیں ہے, ہمارے پاس اس چیز کے لیے ٹائم ہے کہ ہم نے پیسے کمانے ہیں, بچے کے فیوچر پہ لگانے ہیں, لیکن ہم بچے کے پریزنٹ کو تو خراب کر رہے ہیں. ہم یہ چیز نہیں سمجھ رہے. آپ نے بچے کے پریزنٹ کو صحیح رکھنا ہے. بے شک آپ اپنے ریسورسز تھوڑے سے لمیٹڈ کر لیں, آپ آگے جا کے تھوڑا سا آپ کا بچہ بڑا ہوتا ہے, تھوڑا سا میچور ہوتا ہے, پھر آپ جا کے اپنی ایکٹیویٹیز کر لیں. تو یہ چیز سمجھنا ضروری ہے. میں ایک اسٹیپ اور اس سے آگے آتے ہیں. پاکستان میں جو خودکشی کرنے والے لوگوں کی تعداد ہے بالکل ٹین ایج کم ہے. ایگزیکٹلی ٹین ایج سے زیادہ, یعنی کہ ان میں یعنی کہ ذمہ دار لوگوں کی تعداد زیادہ ہے. اس میں ماں باپ بھی آ رہے ہیں, اس میں والدین میں بھی, اور ان میں بھی خودکشی کی ریشو کافی زیادہ ہے. کیا یہ خودکشی دین سے دوری کی وجہ سے تو نہیں ہے؟ کوئی ایسی بات ہے اس میں؟ اچھا سر, افیکٹ کرتا ہے, پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. ہر کسی کا مطلب بینگ اے مسلم ہم سب کا رجحان اسلام کی طرف بہت ہے. میں اس چیز کو ایگزیکٹلی ہم اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے, لیکن ہر ایک انسان کا جو اپنا پرسپیکٹیو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اب میں ہر کسی سے, اب ہمارے پاس کرسچن کمیونٹی کے بھی آتے ہیں, ڈفرینٹ کمیونٹیز کے لوگ آتے ہیں, لیکن ہر کسی کے سامنے ہم اپنے دین کی بات نہیں کر سکتے. ہمیں ایز اے ڈاکٹر ان کو ان کے اکارڈنگ ٹریٹ کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے, کہیں نہ کہیں ہمارا یہ افیکٹ ضرور ہے کہ ہم اپنے ریلیجیس سے دور ہو رہے ہیں. دوسری چیز جو ہے, ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے اپنے لائف سٹائل کو اچھا یا بہتر کس طرح سے بنانا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں, ہمیں ہر طرف سے جب ڈینائل ملتا ہے نا, نہیں تم تو کر ہی نہیں سکتے ہو, گھر سے بھی یہی مل رہا ہے, باہر سے بھی یہی مل رہا ہے, باس بھی یہی کہہ رہا ہے, اور اگر آپ کسی ریلیشن شپ میں آپ کا اسپاؤس ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے تم سے تو ہوگا نہیں, تم نہیں کر سکتے. وہ جب ہر طرف سے ڈینائل مل رہا ہے نا, ہمیں کہیں سے ایک اتنی سی بھی سپورٹ نہیں مل رہی, تو ہمیں لگتا ہے کہ سولوشن از لائک اینڈ. حالانکہ ان لوگوں کو پتا ہے کہ اسلام میں خودکشی کرنا حرام ہے, لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں جی ہمیں کوئی سولوشن ہی نہیں مل رہا تو ہم کیا کریں. ہم بعد میں جا کے وہ تکلیف سہنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اپنے آپ کو اس تکلیف کے, یہ جو شارٹ ٹرم ہے اس کو میں ٹیمپریری تکلیف ہی کہوں گی, کہ آپ ایفرٹ کریں. فیلیئرز آتے ہیں لیکن فیلیئرز کے بعد دیکھیں سکسیس بھی تو ہے. ہم پہلا, ہماری جو نوجوان نسل بھی ہے وہ پہلے فیلیئر میں ہی اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن کر دیتی ہے, جی میرے سے نہیں ہوگا, میرا یہ کیریئر ہی نہیں ہے, مجھے یہ کرنا ہی نہیں چاہیے, وہ چیز ہی چھوڑ دیتے ہیں. ہم لوگ جاتے ہیں ٹرینڈ سسٹم کی طرف, جو ہمارے وقت میں آج کل چل رہا ہے ہم نے اسی چیز کی طرف بھاگنا ہے. لیکن وہ بھی آپ دیکھیں, ہر انسان کا, جیسے ہماری 5 انگلیاں ایکول نہیں ہیں, ہر انسان ایک جیسی مینٹل ہیلتھ کے ساتھ نہیں ہے, ایک جیسے انٹیلیجنس لیول کے ساتھ نہیں ہے. تو ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر کہیں آپ کو لگ رہا ہے, کوئی انسان کہہ رہا ہے جی مجھے خودکشی کے خیالات آتے ہیں, تو بجائے اس کا مذاق بنانے کے, یا تو اس کو کسی ہیلپ لائن پہ کنسلٹ کروائیں, بہت سی ہیلپ لائنز ہیں, یا آپ اسے کسی پروفیشنل ہیلپ کی طرف لے کر چلیں. نہیں, اگر
اگر وہ پے کر سکتا ہے, بہت سے ایسے پلیٹ فارم ہیں جہاں پہ جو ہے وہ فری علاج بھی کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ کیسے انہوں نے اپنے ان خیالات اور اپنی اس مشکلات سے کوپ اپ کرنا ہے. ہمارا کام ہے گائیڈ کرنا, ہم اگلے کو بتاتے ہیں, لیکن امپلیمنٹ کرنا اپنا ایک آپ کا ہر ایک انسان کا اپنا طرز عمل ہے کہ وہ کس طرح سے اس چیز کو اپنی لائف میں موڈیفائی کر رہا ہے. اچھا, میں چند دن پہلے انڈیا کے ایک اخبار کی ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ اس میں گریجویشن میں 9 اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ فیل ہوئے اور فیل ہونے کے بعد 9 اسٹوڈنٹ نے خودکشی کر لی. تو میں آپ سے, اگر کوئی بچہ, کوئی اسٹوڈنٹ وہ اتنا ڈپریس ہو جاتا ہے اپنے فیل ہونے کی وجہ سے, یا اس کو گھر کی طرف سے بڑا پریشر ہوتا ہے, یا وہ دیکھتا ہے کہ میری کلاس میں باقی سب پاس ہو گئے اور میں فیل ہو گیا اور بچے اس کا مذاق اڑاتے ہیں, وہ اتنا سٹریس میں چلا جاتا ہے کہ وہ اپنی لائف کو جو ہے وہ داؤ پہ لگاتا ہے. تو اس طرح سے جو اس کیفیت میں جو بچے ہوتے ہیں, آپ ان کا علاج کیسے کرتے ہیں؟ اچھا سر, اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ نے جیسے انسٹیٹیوشنس کی بات کی, بہت سے اداروں میں اویئرنیس تو آ گئی ہے, سائیکالوجسٹ یا کاؤنسلرز رکھے بھی ہیں, لیکن اب وہ کاؤنسلرز ہر طرح سے بچے کو اگر کوئی مسئلہ ہے, ہم لوگ یونیورسٹیز میں جب کمپین چلاتے ہیں, ہم ہر روم کے باہر یا اس طرح سے ایک میسیج ان کے گروپس میں کر دیے جاتے ہیں کہ جی سائیکالوجسٹ کا ڈے ہے یا فری کیمپ ہے, اگر کسی کے کوئی ایشوز ہیں تو وہ آئے اور ہمارے ساتھ ڈسکس کرے. بہت سے لوگ آتے بھی ہیں. اب دیکھیں اویئرنیس جہاں پہ پہلے نہیں تھی, اب کافی حد تک اویئرنیس ہو گئی ہے. جن لوگوں کو آئیڈیا ہے تو وہ پروفیشنل ہیلپ سیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم مرنا نہیں چاہتے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو خیالات مجھے آتے ہیں خودکشی کے, میں ان سے کوپ اپ کر سکوں. اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر وہ سائیکالوجسٹ کے پاس یا کسی کے پاس بھی جا رہا ہے تو بجائے مذاق اڑانے کہ اس کی سچویشن کو ایکسیپٹ کریں. دا وے ہی از دا وے شی از. اگر وہ کہہ رہے ہیں مجھے خیال آتے ہیں تو ہمیں یہ کہنا چاہیے ٹھیک ہے, آئی کین انڈرسٹینڈ آپ کو یہ خیالات آتے ہوں گے, لیکن ہم نے ان خیالات کو ختم کرنا ہے. آپ مرنا از ناٹ دا سولوشن, ہم نے ان کو سمجھانا ہے. اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم ان کو کس طرح سے کاؤنسل کر رہے ہیں, اور کاؤنسل کرنے کے بعد سیشن پراپر بھی ہیں. یہاں پہ میں یہ بتانے لگی تھی, سیشن کے علاوہ مجھے بتائیے, آپ ان کا علاج میڈیکیشن کرتے ہیں, آپ ان کا علاج کاؤنسلنگ سے کرتے ہیں, یا ان کو ایکسرسائز بھی بتاتے ہیں, یا ان کا وے آف لائف جو ہے اس کو آپ ایڈریس کرتے ہیں, کس طرح سے آپ؟ بالکل. اچھا سر, سب سے پہلے ہوتی ہے اسیسمنٹ. اسیسمنٹ کے دوران ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جو خودکشی ہے یا کوئی بھی مینٹل ہیلتھ ایشو ہے اس کا ٹریگرنگ فیکٹر کیا ہے. ٹریگرنگ فیکٹر کے بعد ہم نے ڈائگنوسس نکالنا ہے. ڈائگنوسس یعنی تشخیص کیا ہے, ڈپریشن کی وجہ سے, انزائٹی کی وجہ سے ہے, کسی اسٹریس کی وجہ سے ہے, یا کوئی ٹراما لائف میں تھا, یہ ڈائگنوسس ہو گیا. ڈائگنوسس میں ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے اس مسئلے کی نوعیت کیا ہے, نارمل, ماڈریٹ ہے یا بہت زیادہ سویئر ہے. اگر تو نارمل سے ماڈریٹ لیول کی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, سائیکالوجسٹ ایک پراپر سیشن لیتے ہیں. اب اس میں بھی آگے تھراپی ہے, وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. دوسری چیز, اگر سویئرٹی ہے, سویئرٹی میں بھی یہ کہ آپ سے زندگی کے روزمرہ کے کام نہیں ہو رہے, آپ کے برین کیمیکلز ڈسٹرب ہو رہے ہیں, آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کی لائف میں کوئی بھی کام آپ سے نہیں ہو رہا ہے, تو ہم سجیسٹ کرتے ہیں گو فور اے سائیکیٹرسٹ. سائیکیٹرسٹ موجود ہیں جو کہ میڈیکیشن دیتے ہیں. کلینکل سائیکالوجسٹ یا کاؤنسلر کبھی بھی میڈیکیشن نہیں دیتے ہیں. انہیں کہیں لگ رہا ہے کسی پوائنٹ پہ اگر کلائنٹ کی سویئرٹی بہت زیادہ ہے, اس کو دوائیاں کی ضرورت ہے, تو ہم سائیکیٹرسٹ کو ریفر کر دیتے ہیں. سائیکیٹرسٹ کے ساتھ ساتھ پھر تھراپیوٹک انٹرونشن ہوتی ہے. اور اگر آپ کا معاملہ نارمل سے ماڈریٹ لیول کا ہے تو سائیکالوجسٹ آپ کو ہیلپ کرتا ہے. اس میں بھی تھراپی ڈفرینٹ ہے. اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کے کلائنٹ کے اکارڈنگ CBT یعنی کوگنیٹیو بیہیورل تھراپی, جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں سوچ برتاؤ کی تھراپی, اگر آپ کو لگ رہا ہے آپ کے کلائنٹ پہ یہ یوزفل ہے, آپ کو پہلے 2-3 سیشن میں پتہ چل جاتا ہے. اس کے بعد دوسری ہوتی ہے ہیپنو تھراپی, چونکہ میری سرٹیفکیشن ہیپنو تھراپی اور NLP میں بھی ہے, تو ہم دیکھتے ہیں اب اسٹوڈنٹ ہے یا کوئی بھی ایج کا ممبر ہے, اس کو کون سی تھراپی سوٹ کرے گی, یا ہمیں تینوں میں سے کوئی چیزوں کو موڈیفائی کرنا پڑے گا. ہم بریتھنگ ایکسرسائزز بھی کرواتے ہیں. ہم پراپر CBT کا 12 سے 15 ہفتوں کا ایک پراپر سیشن پلان ہوتا ہے, اور ہمارا جو ایک سیشن ہے وہ بھی 45 سے 60 منٹ کا ہوتا ہے, جس میں ہم انہیں ہر چیز بتاتے ہیں کہ وہ کیسے اپنی لائف کو موڈیفائی کر سکتے ہیں. دیکھیں ہم کسی کی زندگی چینج نہیں کریں گے, لیکن آبویس بات ہے اگر آپ کے اندر انسائٹ ہے, آپ اپنے بیہیویئرس کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں, تو ہم یہاں پہ موجود ہیں ان کے بیہیویئرس کو موڈیفائی کرنے کے لیے, ان کی لائف کو بہترین بنانے کے لیے. اچھا, میں ایک اور آپ کی گفتگو کے دوران مجھے ایک حدیث جو ہے ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ناشکری ہے یہ بے شرمی پیدا کرتی ہے. یس. اور یہ جو ناشکری ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ جو آپ کے موجودہ حالات ہیں آپ ان سے مطمئن نہیں ہوتے. ٹرو. اور جب آپ کی خواہشات ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو پھر آپ کی بے چینی
بڑھتی ہے، Exactly. پھر آپ کا اسٹریس بھی بڑھتا ہے. تو اسلام میں تو اس حوالے سے بہت زیادہ گائیڈ لائن بھی دی گئی ہے کہ جب آپ بے چینی آپ کی بڑھے، آپ اللہ کے سجدہ ریز ہوں، وضو کر لیں، آپ مراقبہ کریں، آپ اس حوالے سے میڈیٹیشن، کافی چیزیں. تو ہماری یونیورسٹی کے اندر ایک نیا ادارہ اس کو مارج وجود میں ہے، اس کا نام ہے شیخ الاسلام ریسرچ اینڈ اسپرچول سینٹر. اس کے اندر ایک مراقبہ بھی ہے جس میں اسٹوڈنٹ جا کے وہاں پہ تنہائی میں بیٹھ کے وہ درود شریف پڑھتے ہیں اور پھر اللہ سے رجوع کرتے ہیں اور تنہائی میں اللہ سے باتیں بھی کرتے ہیں، اپنے دل کا غبار بھی نکالتے ہیں. بالکل. اگر کرسچینٹی میں آپ چلے جائیں تو وہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ جو فادر ہے وہ ایک اس کے پاس جا کے وہ اپنے کنفیس باکس ہے، ایگزیکٹلی ہوتا ہے. بالکل. تو ہر مذہب میں کسی نہ کسی جگہ پہ موڈیفائی تو کیا جاتا ہے. تو میں پھر وہی بات دوبارہ کہ ہم اپنے مذہب سے دور ہونے کی وجہ سے اس سٹریس میں زیادہ آ جاتے ہیں، یا یہ جو نمود و نمائش ہے اور یہ طبقاتی نظام ہے، کیا یہ بھی سٹریس کا باعث بنتا ہے؟ بالکل سر، پرسن ٹو پرسن ویری ضرور کرتا ہے. ٹھیک ہے، سم ہاؤ کچھ کیسز میں دین سے دوری بھی از اے مطلب آپ رائٹ آپشن ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو جتنا گریٹیٹیوڈ ہمارے اندر ختم ہو چکا ہوا ہے. ہمارے پاس اگر کوئی ایک چیز ہے ہم اس پہ شکر ادا نہیں کرتے، ہم چاہتے ہیں اور اچھا ہو، کیونکہ ہمارے سوشل سسٹمز نے اتنا کمپیریزن کر دیا ہے ہماری لائف میں کہ اگر کسی کے پاس کچھ ہے میرے پاس بھی ہونا چاہیے. مجھے اپنا سوشل لائف اسٹائل اور زیادہ لیڈ کرنا ہے. اگر میں میڈیوکر ہوں تو میں میڈیوکر ہی رہوں گی. آئی ہیو ٹو ایکسیپٹ دس تھنگ کہ مجھے اپنی چیزوں کو بہتر کرنا ہے، میں بہتر کر سکتی ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو وہ جو آپ میڈیوکر ہے لیڈ کلاس نہیں بنا سکتے. تو ہمارے سب سے زیادہ کمپیریزن ہمارا جو ہے وہ کام خراب کرتا ہے. جس کے پاس چھوٹی موٹر سائیکل ہے، جب وہ وائی بی آر لے گا تو وہ اس کے ساتھ ایک سیلفی بنائے گا، اس کو فیس بک پہ لگا دے گا. کسی کی شادی ہے وہ سادگی سے اگر کرتا ہے تو اس کو فیس بک پہ نہیں دکھاتا. لیکن وہ اگر 2 لاکھ روپے کا ایک لڑکی نے ڈریس پہنا ہے تو اس کے ساتھ وہ باقاعدہ فوٹو شوٹ کرتی ہے اور اس کو وہ سوشل میڈیا پہ وہ پھر لوگ اس کو دیکھتے ہیں. اب دیکھیں نا اور سوشل لڑکیوں کے اندر تو بہت زیادہ ہے، وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. ایک لڑکی نے کلاس میں اچھا لباس پہنا ہو تو وہ جس نے اچھا لباس نہیں پہنا ہوتا وہ اس کو حسد کی نظر سے ایگزیکٹلی. تو یہ ساری چیزیں یہ بہت زیادہ ہے. ٹرو، اٹس ٹرو. کیا عورتوں میں سٹریس مردوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے؟ بالکل یہ ریشو زیادہ ہے، لیکن جو ابھی یہ کووڈ کے بعد سے ہماری جو کلائنٹیج کی ریشو ہے وہ میلز کا بھی ہے، کیونکہ میلز سم ہاؤ اپنا کتھارسس اس طرح سے نہیں کرتے. ہمارے یہاں ایک اسٹگما ہے، میلز رو نہیں سکتے ہیں، مرد رو نہیں سکتے ہیں. عورت کہیں نہ کہیں اپنے ایموشن، مرد کی عمر بھی ذرا کم ہوتی ہے، عورتوں کی عمر زیادہ. مرد کو برین ہیمریج زیادہ ہوتا ہے، عورتوں کو برین ہیمریج کم ہوتا ہے. ایگزیکٹلی، بندے کو ٹینشن بہت ہے. ایگزیکٹلی. اب وہ وہاں پہ وہ بھی تو دیکھے نا کہ مرد کو اپنی وہ اسٹریسرز نکالنے ہیں. ہم سمجھتے ہیں نہیں، ہمارے یہاں اسٹگما ہے کہ مرد نہیں روتا، مرد اسٹریسرز نہیں نکالتے، تو وہ مرد اپنے اندر ہی رکھتے ہیں. اسی وجہ سے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ امراض زیادہ ہوتے ہیں، اور اٹس ٹرو. مطلب یہ ہنسی والی بات بھی ہے لیکن یہ بٹر ریئلٹی بھی ہے. اب ہمارے پاس کچھ کلائنٹس آتے ہیں، مطلب وہ جب ہم بات کریں یا ہپنو تھراپی کر رہے ہیں، کچھ میلز مطلب ایک آپ کہہ لیں کہ ان کے آنسو بھی نکل رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اپنی بات شیئر بھی کر سکیں. دوست ہیں، دوست تو جج کریں گے یار یہ بکواس کر رہا ہے، اس کے پاس اچھی فیملی ہے، اچھی چیزیں ہیں، یہ ڈرامے کر رہا ہے. اور کوئی ہمارے پاس ہے نہیں. بیوی کے ساتھ کیا شیئر کرے؟ اب آپ کو پتہ ہے وہ پھر کام خراب ہوتا ہے. تو مطلب لاسٹ آپ کے پاس ایک پروفیشنل ہیلپ ہے. سارا دن گھر رہتی ہے، بچہ بیچارہ 12 گھنٹے گھر کے کام، باہر سے کھپا تھپا جب گھر پہنچتا ہے اس نے ماتھے پہ پٹی باندھی ہوتی ہے اور 4 اسٹوریاں اس کے پاس، بندہ اور سٹریس میں ایگزیکٹلی کہ اس نے اپنی وینٹیلیشن کہاں نکالی ہے جب پہلے سے آلریڈی اور اسٹریسرز اس کے لیے تیار ہیں. تو یہ ایک چیز ہمارے بہت ایک ہے. اور دوسرا جو ہم گریٹیٹیوڈ کی بات کر رہے تھے کہ شکر گزاری کا ایلیمنٹ ہم میں نہیں ہے. ہم اپنے سے نیچے لوگوں کو نہیں دیکھتے، ہم اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھتے ہیں. تو ہمیشہ اپنے آپ کو اپنے سے تھوڑے سے کم لوگوں کی طرف دیکھیں وہ بھی لوگ ہیں جو سڑک پہ رہ رہے ہیں، وہ رات کا کھانا مل جائے تو شکر ادا کرتے ہیں. اور ہم لوگوں کے پاس الحمدللہ سب کچھ ہے. اب ہم اپنے لائف اسٹائل کو لیوش کرنا چاہتے ہیں، محنت ضرور کریں لیکن اپنے اوپر سوار مت کریں. جب ہم اپنے اوپر سوار کرتے ہیں نا سر تو سوشل کمپیریزن آتے ہیں اور چیزیں ڈیزاسٹر کی طرف جاتی ہیں. صاحب ابھی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس حوالے سے ہمارے اسٹوڈنٹ کو کوئی میسج دینا چاہتی ہیں. آپ میسج دیں گے، اس کے بعد پھر میں پروگرام کو اختتام جی.
اثر میں ضرور دینا چاہوں گی. ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ ہمارا فیوچر ہے, تو ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اپنے اوپر کام کرنے کی. ہم اپنی ذات کو ہمیشہ نگلیکٹ کرتے ہیں. کیونکہ میرے ارد گرد اتنے لوگ ہیں اور مجھے سب کا خیال رکھنا ہے. نہیں, سب سے پہلے آپ کے لیے ضروری ہے اپنی ذات. اگر آپ اپنی ذات سے پیار کریں گے, سیلف لو نوٹ سیلفشنس, تو اس چیز کو سمجھیں کہ اپنی ذات پہ کام کریں. اور جب آپ اپنی ذات پہ کام کریں گے, آپ اچھے طریقے سے دوسروں کو بھی گائیڈ کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے اپنی مینٹل ہیلتھ پہ کام کریں اور کوشش کریں اپنی پورا دن کی روٹین میں ایک وینٹیلیشن لازمی رکھیں. وہ ہو سکتی ہے آپ جم کر لیں, آپ واک کر لیں, ایکسرسائز کر لیں, یا وہ جو آپ کو کام کرنا پسند ہے. اگر آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی لائف اسٹائل میں ایڈ کرتے ہیں تو یقین مانیں یہ جو چھوٹے چھوٹے اسٹریسرز ہیں یہ آپ کو وینٹیلیشن میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کریں گے. یہی میرا میسیج ہے, اپنی ذات سے پیار کریں اور اس کے بعد دوسروں کا بھی خیال رکھیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ مافیہ ملک صاحب. حاضرین و ناظرین, آپ نے مافیہ ملک کی باتیں سنی. انہوں نے اپنی باتوں میں ذہنی تناؤ اور سٹریس مینجمنٹ کے حوالے سے بہت سے کی پوائنٹس آپ کے گوش گزار کیے. اس میں نیگیٹو سٹریس اور پازیٹیو سٹریس کے اوپر بڑی کھل کے باتیں ہوئی. ہمارے شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنے اس حوالے سے بہت سی جو باتیں ان کے خطبات ہیں اس میں انہوں نے بہت واضح انداز میں دو باتیں کی ہیں کہ اس دنیا کا جو نچوڑ ہے وہ خیر اور شر کے اندر ہے. شر سے دور رہا جائے اور خیر کو اپنا لیا جائے تو نہ صرف انسان سٹریس سے نکل سکتا ہے بلکہ اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگی میں بھی بہتری لا سکتا ہے. یہی آج کے اس پروگرام کا پیغام ہے. پروگرام کے اختتام پہ ندیم چودھری کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پھر کسی پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. خدا حافظ. Bringing radio back into life. MUL Online Radio.